बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौसम अबर आलू था, मगर उस अचानक बारिश पर वो सब परेशान हो गए। सुबह को जब वो धंधे पर निकले थे तो आसमान पर खूब धूप फैली हुई थी। ख्याल भी नहीं था कि बादल आएंगे और बारिश शुरू हो जाएगी। माई हाजरा की जबान वाकई काली थी। बख्तों ने खुद अपनी आंखों से देखा था, उसकी जबान की नोक बिल्कुल काली थी। बख्तों, उसने कहा था, क्या बात है, कहीं बारिश ना हो जाए, जरा देख कर जाना। पागल हुई है, धूप निकली हुई है। बख्तों ने उसका मजाक उड़ाया। दोपहर को आसमान काला हो जाएगा और फिर बारिश होगी। माई हाजरा तो अब दरवेश होती जा रही थी। भीख मांगना छोड़ तावीज गंडे शुरू कर दे, ये तो सबसे अच्छा धंधा है। मगर अब ना हिम्मत है ना कोई चाल काम आती। की मतलब, तू बुढ़ा होकर भी बुढ़ा नहीं होता, पर मुझ पर तो बुढ़ापा आ गया है। एक जमाना था कि मेरा रंग चांदी जैसा था, बाल लंबे थे। लोग कहते थे, हाजरा निकल जा यहां से, हुलिया बदल ले, कोई अच्छा घर मिल जाएगा तुझे। मगर फकीर की बेटी तो फकीर नहीं बनना था। तेरा ये हाल फजला ठेकेदार ने किया है। नहीं, फिर उसके बाप ने, बशीर था उसका नाम। मैंने नहीं सुना था। अब्बा ने 20,000 रुपए उससे लेकर मुझे बशीर के हाथ बेच दिया और उसने सबसे पहले मेरे बाल काटे, फिर धूनी देकर जख्म डाले, चेहरा काला किया और अड्डे पर भेज दिया। और तेरे पांव क्या हुए? भाग निकली थी एक बार, दोनों टांगे तोड़ दी ससुरे ने। हाजरा ने ठंडी सांस भरकर कहा। ऐसा ही हुआ था। पहले बशीर ठेकेदारी करता था, अब उसका बेटा ये काम करता था। बशीर एक ट्रक के नीचे आकर मर चुका था। पूरी बस्ती आबाद थी, फकीरों की, और बस्ती का नाम मांगू बस्ती था। दफ्तरों में पूरे महीने कलम घिसकर कलरकी करने वाले पहली तारीख को शाह होते हैं और 15 तारीख को उनकी बादशाहत का खात्मा हो जाता है। लेकिन हमारा हर दिन ईद का होता है। आखिर कारोबार कारोबार है। माई हाजरा की काली जबान का मुजाहरा हो गया। दोपहर को सूरज छुप गया, बादल गहरे हो गए और छमछम बारिश शुरू हो गई। ठेकेदार ने आज हमें साईं नगर के मेले में भेजा था। साईं बाबू के मज़ार शरीफ पर उर्स के मौका पर मेला लगता है और मेले के शौकीन काफी तादाद में आते हैं। यहाँ लंगर और खैरात खूब होती है। लेकिन बारिश ने मजा खराब कर दिया, भगदड़ मिच गई थी। मैं भी माई हाजरा की गाड़ी धकेलता हुआ भागा और एक घने दरख्त के नीचे पनाह ली। दरख्त इतना घना था कि हम बारिश से बिल्कुल महफूज हो गए। माई हाजरा ने कहा, बेड़ा गर्क हो गया, कमाई मारी गई। माई हाजरा, मैंने पुकारा। हूं। तूने बारिश के बारे में कहा था। हाँ। तुझे कैसे मालूम हो गया? जादूगरनी हूं मैं। वो तो खैर नहीं है, मैंने हंसकर कहा। क्यों? वो आंखें निकाल कर बोली, इसलिए कि अगर तू जादूगरनी होती तो सबसे पहले बशीर ठेकेदार को बंदर बना देती। मैंने कहा, और वो हंसने लगी। हाँ रे, ये तो है। तू ऐसा कर, गरम चाय लेके आ, इस वक्त मजा देगी। माई हाजरा ने गाड़ी से 2 गिलास निकाल दिए और मैं बारिश में भीगता चल पड़ा। कुछ देर के बाद मैं 2 गिलासों में चाय ले आया। एक गिलास मैंने माई को दिया और दूसरा खुद संभाल कर दरख्त के तने से टेक कर बैठ गया। उसमें कोई शक नहीं कि बारिश में चाय का मज़ा ही कुछ और हो जाता है। हम दोनों मज़े से चाय पीते रहे। बारिश की वजह से मेले में मौजूद लोग भी इधर उधर पनाह लेने दौड़ पड़े थे और खूब भगदड़ मच गई थी। गाड़ियों का शोर सुनाई दे रहा था। कई गाड़ियां हमारे सामने से गुजरी थीं। माई हाजरा ने अफसोस भरे लहजे से कहा, ठेकेदार का ख्याल था कि आज मेले में हम खूब कमा लेंगे और उसकी चांदी हो जाएगी, मगर यहाँ तो पीतल भी ना हुआ। तो हम क्या करें? तू तो पागल है शाहू। तुझे पता है ठेकेदार कितना कमीना है? वो जूतों से पिटाई करेगा हमारी। माई, एक बात बता। हाँ बोल। यहाँ से कहीं भाग क्यों नहीं चलें? ठेकेदार ने तो हमारी जिंदगी ही बर्बाद करके रख दी है। माई हाजरा ताज्जुब से मुझे देखने लगी। बहुत देर तक मेरा चेहरा देखती रही, फिर बोली, लोग क्या कहेंगे? बूढ़ी औरत जवान लड़के के साथ भाग गई। तू तो मेरी माँ के बराबर है, भला ऐसे कोई थोड़ी कहेगा। माई हाजरा ने बुरी बुरी निगाहों से मुझे देखा और बोली, खैर, अब इतनी उम्र भी नहीं है मेरी कि तू मुझे अपनी माँ कह दे। तो फिर क्या कहूँ?
وہ تو خدا غارت کرے ٹھیکیدار کو میری ساری جوانی خاک میں ملا دی۔ مگر مائی جوانی تو خاک میں مل چکی ہے نا۔ ارے تو کیا بیکار باتیں کر رہا ہے؟ اگر کہیں اچھی جگہ جا کر رہوں گی، حلیہ ٹھیک کر لوں گی تو اچھی خاصی عورت لگوں گی۔ توبہ توبہ، تو اب بھی اپنے کو عورت ہی کہتی ہے؟ تو عورت ہوں نا۔ خیر ہو گئی، شاید کوئی انداتا آ گیا، میں نے کہا۔ سرخ رنگ کی ایک گاڑی بڑی لمبی سی تھوڑے فاصلے پر آ کر رکی تھی۔ مائی نے جلدی سے کہا، جا جا چل چل مانگ، ہو سکتا ہے کچھ مل ہی جائے، کم از کم ٹھیکیدار کی زبان تو بند ہو جائے گی۔ میں جلدی سے گاڑی کی طرف لپکا۔ گاڑی کی اگلی سیٹ پہ ایک ڈرائیور بیٹھا ہوا تھا، پیچھے کی سیٹ پر ایک بیگم صاحبہ بھاری سے بدن کی مالک تھیں، بڑی بڑی آنکھیں، لیکن ان آنکھوں میں پتلیاں بہت چھوٹی تھیں، اس وجہ سے یہ آنکھیں ذرا کچھ عجیب سی لگتی تھیں۔ موٹے موٹے ہونٹ جن پر سرخی لگی ہوئی تھی، خوب گورا رنگ، خوب اچھا لباس، دیکھنے ہی سے اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی بہت بڑی سیٹھانی ہے۔ میں نے کہا، بی بی جی اللہ کے نام پر دے دو، میری بوڑھی ماں معذور ہے، میں اس کا علاج کروا رہا ہوں، ہم بھکاری نہیں ہیں بی بی جی، بس وقت پڑ گیا ہے، دے دیں کچھ آپ کا بھلا ہوگا۔ عورت نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر بولی، ہٹا کٹا تو ہے تو، بھیک مانگ کر اپنی ماں کا علاج کروانا چاہتا ہے؟ مجبوریاں ہیں بی بی جی، مجبوریاں، آپ سمجھتی نہیں ہو جی، بھیک مانگنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ماں کو ایک لمحے کے لیے اکیلا نہ چھوڑا جائے، مجبوری ہے، نوکری پر جاتا ہوں تو نوکری ہی ہوتی ہے، اب یہ تو ہے کہ کم از کم جہاں بھی ہوتا ہوں اسے ساتھ لیے پھرتا ہوں۔ اچھا کتنا خرچ ہو جائے گا تیری ماں کے علاج میں؟ بی بی جی بس جو تم دے دو، جو بھی مدد ہو سکے کر دیجئے جی۔ تجھے شرم آنی چاہیے، تیری جوانی کو دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ تیرا ہاتھ بھیک کے لیے پھیل سکتا ہے۔ بی بی جی مجبوری سب کچھ کرا لیتی ہے، اور پھر آپ کو تو جی اللہ کے نام سے واسطہ، جو بھی مدد ہو کر دیجئے، ایک ہی مدد کر سکتی ہوں تیری۔ کیا؟ وہ یہ کہ تیری ماں کا علاج کرا دوں۔ ایسی باتیں تو سبھی کرتے ہیں بی بی جی، آپ اگر کچھ دینا چاہتی ہیں تو دے دیجئے، میں بارش میں بھیگ رہا ہوں تو اب یہاں تو میں دولت لیے نہیں پھر رہی۔ ٹھیک ہے، تیری ماں کا علاج کا سارا خرچہ میں دے دوں گی، لیکن تجھے میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ کہاں بی بی جی؟ زیادہ دور نہیں، تھوڑے فاصلے پہ میرا گھر ہے، تو ماں کو یہیں چھوڑ دوں کیا؟ میں نے کہا۔ تو عورت سوچ میں ڈوب گئی، پھر بولی، تو ایسا کر، گاڑی میں وہیں درخت کے نیچے لگوا دیتی ہوں، اپنی ماں کو بھی گاڑی میں بٹھا لے اور ماں کی گاڑی یہیں چھوڑ دے، میں تجھے جو کچھ دینا دے دوں گی، اس کے بعد ڈرائیور تجھے اور تیری ماں کو یہاں چھوڑ دے گا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، میرا خیال ہے کہ تیر نشانے پر بیٹھا تھا۔ ایک لمحے سوچنے کے بعد میں نے کہا، ٹھیک ہے بی بی، اللہ آپ کو اتنا دے کہ آپ اسے سنبھال بھی نہ سکیں، میں آگے بیٹھ جاتی ہوں، تو اپنی ماں کو پچھلی سیٹ پہ بٹھا دے۔ بہت بڑی بات تھی، بیگم صاحبہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی مہربان ہو گئی تھی، ورنہ اپنی اس قیمتی گاڑی میں ایک گندی بھکارن کو کون جگہ دیتا ہے؟ ایسے لوگ جن کے دلوں میں ہمدردی امڑ آتی ہے اور جن کی جیبوں میں اتنی دولت ہوتی ہے، کبھی کبھی بڑے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ مائی ہاجرہ نے تو ناک بھویں چڑھائی تھی۔ میں نے سرگوشی میں اس سے کہا، کیوں میرا دماغ خراب کر رہی ہے بڑھیا؟ ٹھیکیدار سے کہہ دوں گا کہ ایک اچھی آسامی کو اس نے ہاتھ سے نکال دیا، پھر تو جانے گی اور وہ، میں کوئی تیری مدد نہیں کروں گا۔ اس دھمکی پر مائی خاموش ہو گئی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے لکڑی کی گاڑی سے نکال کر کار کی پچھلی سیٹ پر بٹھایا تھا۔ اس دوران رحم دل بیگم صاحبہ ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی، پھر دوسری طرف سے گھوم کر میں بھی کار میں بیٹھ گیا۔ کیا شاندار کار تھی، ایسے نرم گدے کی طرح بس انسان کا دل چاہے کہ لیٹے اور سو جائے۔ مائی ہاجرہ بھی سحر زدہ نظر آ رہی تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ زندگی بھر سڑکوں پہ دوڑتی ہوئی گاڑیوں کو دیکھتا رہا تھا، 4-6 بار بس میں ضرور چڑھا تھا، پوری زندگی میں کار میں بیٹھنے کا پہلا اتفاق تھا۔ بہرحال مزہ آ رہا تھا، اور یہ خیال بھی تھا کہ اچھی خاصی رقم ہاتھ لگ جائے گی۔ اصل میں بات وہی فضلہ کی تھی، کمبخت پورا حساب رکھتا تھا، اگر مخصوص رقم میں کچھ کمی ہو جائے تو وہ رقم قرض ہوتی تھی، لیکن یہ بات تھی کہ اگر کچھ زیادہ ہاتھ لگ جائے تو اپنا کمیشن تو ملتا ہی تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر فضلہ کی روزمرہ کی ضروریات پوری ہو جائیں تو پھر چھٹی بھی ہاتھ آ جاتی تھی، اور چھٹی کے تو کیا ہی مزے ہوتے ہیں۔ میں
خواب خرگوش میں مست ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اگر کوئی اچھی رقم ہاتھ لگ گئی تو 4-5 فلمیں دیکھوں گا، عمدہ قسم کی نہاری روٹی کھاؤں گا، عیش کی گزرے گی۔ انہی تصورات میں ڈوبا ہوا میں گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ یہ کار بھی کیا چیز ہوتی ہے؟ بھلا بس اور کار کا کیا مقابلہ؟ پھر خاصا فاصلہ طے کرنا پڑا اور میں چونک پڑا۔ مائی ہاجرہ تو پہلے ہی پریشان ہو رہی تھی۔ سے پہلے ہی اس نے کہہ ڈالا، ہمیں کتنا سفر طے کرنا پڑے گا بی بی جی؟ بس تھوڑی دور، وہ سامنے۔ عورت نے اشارہ کیا۔ میں نے بھی سامنے کی طرف دیکھا تھا، لیکن یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ سامنے وہ جس طرف اشارہ کر رہی تھی وہاں تو کھنڈرات نظر آ رہے تھے، پرانے زمانے کے کھنڈرات۔ میں اس طرف کبھی نہیں آیا تھا، لیکن مجھے یہ اندازہ تھا کہ اب بستی پیچھے رہ گئی ہے اور یہ کھنڈرات بستی سے دور ہے، لیکن بہرحال بڑے لوگ ہیں، جہاں ان کا دل چاہے رہیں گے، کون بھلا انہیں روک سکتا ہے۔ گاڑی کھنڈرات میں داخل ہو گئی اور یہاں پہنچنے کے بعد میرا اندازہ غلط ہو گیا۔ سامنے کے حصے بے شک ٹوٹے ہوئے تھے، لیکن اندر جو کالی کالی عمارت نظر آ رہی تھی وہ بالکل مضبوط تھی۔ زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکا، لیکن حیرانی سے اس راستے کو دیکھتا رہا۔ کار بالکل آخر ایک ایسے بڑے دروازے کے پاس جا کر رک گئی جس میں لکڑی کا ایک بہت بڑا پھاٹک لگا ہوا تھا اور اس میں پیتل کی کیلیں جڑی ہوئی تھی۔ پھاٹک کے نیچے ایک کھڑکی تھی اور ہم جب نیچے اترے میں نے مائی ہاجرہ کو اپنی گود میں اٹھا لیا تو سیٹھانی جی اس کھڑکی سے اندر داخل ہو گئی۔ ڈرائیور بھی ہمارے ساتھ ہی آ رہا تھا۔ پھر اس کھڑکی سے داخل ہونے کے بعد ہم اندر پہنچ گئے۔ بڑی ٹھنڈک تھی یہاں، زمین صاف شفاف، راستہ ایسا کہ دیکھیں تو جی خوش ہو جائے، لیکن مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اندر کا ماحول کافی صاف ستھرا تھا اور یہ شوقین مزاج بیگم صاحب یہی رہتی تھیں، مگر یہاں نہ تو مجھے کوئی ملازم نظر آ رہا تھا نہ اور کوئی چہل پہل۔ بڑا خاموش اور سنسان سا ماحول تھا۔ بالآخر بیگم صاحبہ ایک دروازے کے پاس رکیں اور انہوں نے ڈرائیور سے کہا، بس بوڑھی عورت کو برابر کے کمرے میں بٹھا دو اور لڑکے تم میرے ساتھ آؤ۔ مائی ہاجرہ نے میری طرف دیکھا۔ میں اس کی پریشانی سمجھ رہا تھا، مگر اس وقت کچھ کہنا سننا بیکار تھا۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ کچھ نہ کہے، میں کچھ کرتا ہوں۔ وہ عورت مجھے پتہ نہیں کس طرف لے کر جا رہی تھی۔ میں حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور چلتا جا رہا تھا۔ بڑا عجیب و غریب ماحول تھا۔ میرا دل اندر سے ڈر بھی رہا تھا اور لالچ بھی تھی کہ شاید مالدار خاتون ہے، جیب بھر دے گی۔ دائیں بائیں کے کمروں سے گزرتے ہوئے جھانکا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ انسانی اور حیوانی کھوپڑیوں سے کمرے سجائے ہوئے تھے، یا یوں کہہ لو کمروں میں کھوپڑیوں کی آرائش و زیبائش تھی۔ میرا گلا خشک ہونے لگا، ٹانگیں کانپ رہی تھیں، ایسا لگتا تھا میں چلتے چلتے گر جاؤں گا۔ میں ایک دم رک گیا اور بڑی مشکل سے تھوک نگلتے ہوئے بولا، میڈم جی دراصل جس ٹھیکیدار کے لیے ہم بھیک مانگتے ہیں اس کے اڈے پر آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ اب بھلے ہمیں کچھ نہ دو، بس واپس پہنچا دو اس درخت کے پاس جہاں سے ہمیں بٹھایا تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کامتی آواز میں کہا۔ وہ مڑی اور بھویں چڑھا کر میری طرف دیکھا، پھر بولی، کیا تم اپنے مالک سے اتنا ڈرتے ہو؟ مرد ہو کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ میڈم نے مسکرا کر سوالیہ انداز میں مجھ سے پوچھا۔ وہ جی، طاقتور کے سامنے خالی جیب والے کی کیا اہمیت ہے؟ 2 وقت کی روٹی کے لیے سب کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ مہربانی کرو جی، ہمیں جانے دو۔ میں نے پھر سے ہاتھ جوڑے اور دل ہی دل میں جو تھوڑی بہت دعائیں آتی تھی پڑھنے لگا۔ کہتے ہیں بے قراری میں کی گئی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ میں اللہ کو واسطے دینے لگا۔ پتہ نہیں اس میڈم کو ایک دم کیا ہوا، غصے سے بولی، کچھ لینا نہیں تھا تو مانگنے کیوں آئے تھے؟ گاڑی کے پاس پاگل آدمی۔ غلطی ہو گئی جی، کیا پتہ تھا اتنی دور آنا پڑے گا۔ ٹھیکیدار کو حساب دے کر میں کل ضرور آؤں گا جی، ابھی جانے دیں۔ میں پھر دعائیں پڑھنے لگا۔ آنکھیں بند کرو، وہ جلال سے بولی۔ میں نے آنکھیں بند کی، اس کے بعد کوئی آواز نہ آئی۔ گاڑیوں کا شور سن کر میں نے آنکھیں کھول دیں اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بغیر چلے میں اسی جگہ کھڑا تھا، اسی درخت کے پاس۔ میں نے جلدی سے دائیں بائیں دیکھا کہ مائی ہاجرہ کہاں ہے۔ وہ مجھے اپنی ٹوٹی گاڑی پر بیٹھی ملی، مگر وہ سو رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی، کیا وہ اس واقعہ سے بے خبر ہے؟ کیا اسے کوئی ہوش نہیں؟ میں نے قریب جا کر مائی ہاجرہ کو آواز دی۔ وہ اسی طرح ایک طرف سر جھکائے لیٹی رہی۔
اب مجھے فکر سی ہونے لگی۔ میں نے ہاتھ سے اس کا کندھا ہلایا تو وہ ایک دم سے پریشان سی ہو کر اٹھی، ادھر ادھر دیکھا اور بولی، ہم واپس آ گئے؟ کب اور کیسے آئے؟ تو نے مجھے بتایا ہی نہیں، کہاں چلا گیا تھا مجھے کمرے میں چھوڑ کر؟ اور وہ تیری میڈم جی کہاں ہے؟ کیا دیا اس نے؟ مائی ہاجرہ کے اتنے سارے سوالوں کا جواب دینے کے بجائے میں سوچ رہا تھا، کیا مائی کو ہوش نہیں تھا؟ اس جگہ اسے نیند آنا، وہ بھی اتنی گہری کہ کچھ پتہ ہی نہ چلے، ممکن نہیں۔ مائی کیا تجھے کچھ پتہ نہیں ہم یہاں کیسے آئے یا اس کمرے میں کیا ہوا؟ کچھ یاد کر، میں نے مائی ہاجرہ کے پاس زمین پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ مائی نے میری طرف غور سے دیکھ کر کہا، کب مجھے اس کمرے میں ڈرائیور نے بٹھا دیا تھا تب کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں۔ ایسے لگتا ہے میں فوراً سو گئی تھی، ہوش ہی نہیں رہا کیا؟ ہم یہاں کیسے پہنچے؟ وہ کون تھی؟ کیوں ساتھ لے گئی؟ مائی ہاجرہ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ میں تو خود حیران و پریشان تھا، کیا بتاتا۔ چل مائی چلتے ہیں واپس، جھونپڑی میں جا کر بات کرتے ہیں۔ میں تیزی سے مائی کی گاڑی دھکیلتا ہوا قدم بڑھانے لگا۔ تیز تیز چلتے ہوئے میرا سانس پھول چکا تھا۔ مائی ہاجرہ کی جھونپڑی میں پہنچ کر میں چارپائی پر گر گیا۔ مائی ہاجرہ کو ابھی بھی ساری کہانی سمجھ نہیں آئی تھی، یا شاید وہ بالکل انجان تھی۔ مائی کا نام نہاد دوسرا شوہر اپنے دھیان میں بیٹھا حق اللہ کا ورد کر رہا تھا۔ وہ تھا تو فقیر ہی، مگر اللہ اللہ کرنے میں مگن رہتا تھا۔ عمر کی جس سیڑھی پر اس کے قدم تھے، وہاں پہنچ کر اکثر خدا سے گناہ بخشوانے کی ہی یاد آتی ہے۔ مائی ہاجرہ کی فقیرانہ کمائی پر وہ بھی زندہ تھا، لیکن آج ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، نہ مائی کے پاس اور نہ ہی میرے پاس۔ مائی نے میری طرف سوالیہ انداز میں دیکھا اور بولی، اب کیا ہوگا؟ ٹھیکیدار سے گالیاں بھی سننی پڑیں گی، اور وہ بھی خالی پیٹ۔ اچھا دیکھ، اس کٹوری میں 2 دن پہلے 100 روپیہ رکھا تھا، ہے تو دکان سے 3 چائے اور رس لیا، گزارا ہو جائے گا۔ جا شاباش۔ میں 2 منٹ چپ کر کے بیٹھا رہا، پھر ہمت جمع کر کے اٹھا اور سامنے رکھی گندی سی کٹوری کے نیچے سے 100 روپے اٹھائے اور باہر نکل گیا۔ او تیری اللہ اللہ کا ورد ختم ہو گیا ہو تو مجھ سے بھی تھوڑی ہمدردی کر لے۔ مائی نے ذرا چیخ کر فقیر بابا کو بلایا۔ تجھ سے تو سبھی ہمدردی کرتے ہوں گے، کچھ بھی تو سلامت نہیں رہنے دیا تیرے پاس ظالم نے۔ فقیر بابا نے مائی ہاجرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو ہمدردی کر رہا ہے یا طنز؟ یہ تیرے اللہ ہی کی مہربانی ہے، جس نے اس ظالم سے مجھے بچایا نہیں، زندہ درگور کر دیا۔ کیا زندگی ہے ہم فقیروں کی، مائی نے شکوے کے انداز میں کہا۔ میں چائے اور رس لے آیا تھا۔ دونوں کو چائے پکڑا کر میں بھی چارپائی کے کونے پر بیٹھ کر پیٹ کی آگ بجھانے لگا۔ اب رات ہو چکی تھی۔ مائی ہاجرہ کو بستر پر لٹا کر میں اپنی جھونپڑی میں چلا گیا۔ چند قدم کے فاصلے پر فقیروں کی جھونپڑیاں ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں کب نیند آئی، کب اور کتنی دیر سویا۔ کتوں کی آوازیں اور بچوں کی چیخ و پکار سے میری آنکھ کھلی۔ سر کھجاتا ہوا میں اٹھا اور ادھر ادھر دیکھا اور مائی ہاجرہ کی جھونپڑی میں جا گھسا۔ او مائی، دہاڑی پہ نہیں جانا، ٹھیکیدار نے ہڈیاں توڑ دینی ہیں۔ تیری ساتھ ساتھ میرا بھی ہاتھ پاؤں توڑا گیا تو تجھے کون سنبھالے گا؟ چل چل اٹھ، وہیں چائے پی لیں گے اور شاید کوئی کھانے کو بھی مل جائے۔ میں نے شور مچایا، جسم بہت درد کر رہا ہے۔ مائی نے کراہتے ہوئے کہا، ہو جائے گا ٹھیک تیرا درد بھی، کام پر جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ 4 پیسے کسی نے ترس کھا کے دے دیے تو ویسے ہی جان آ جائے گی اس ادھورے جسم میں۔ ہا 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 ہا، میں نے بھرپور کہکا لگایا۔ مائی کو اس کی گاڑی میں ڈالا تو محسوس ہوا کہ وہ کہہ رہی تھی یقیناً صحیح تھا، مگر ماننے والوں کے لیے یہی بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان کی آواز میں جتنا درد ہوگا اتنی زیادہ بھیک ملے گی۔ بھیک مانگنے کے بھی کئی طریقے ہیں، بھلا ہٹے کٹے پر کون ترس کھاتا ہے؟ بابا اپنے آپ میں مگن تھا۔ میں مائی کو لے کر چل پڑا۔ آج میں نے کسی دوسری جگہ ڈیرا ڈالنے کا سوچا تھا۔ کل کے واقعہ سے میں بری طرح ڈر گیا تھا۔ ایک کھمبے کے ساتھ مائی کو بٹھا دیا اور ہر گزرنے والے کی منتیں کرنے لگا۔ جو بھی مالدار اسامی نظر آتی، ان کو بچوں ماں باپ کی دعائیں دے کر اور اللہ رسول کا واسطہ دے کر اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا۔ کبھی ناکامی ہوتی اور کبھی اچھا خاصا مل بھی جاتا۔ ہم فقیروں کو پتہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی جیب سے نکلوانے کے لیے کون کون سی دعائیں دینی ہوتی ہیں اور کس طرح دوسرے کے جذبات سے کھیلنا ہوتا ہے۔ فقیروں کو اس کی باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے۔ مائی آواز لگا۔ میں نے مائی ہاجرہ کی طرف دیکھ کر کہا، مگر مجھے لگا وہ نیند میں ہے۔
مطلب وہ واقعی بیمار تھی اور میں سمجھ رہا تھا ڈرامہ کر رہی ہے۔ مائی، میں نے قریب جا کر 2 3 بار بولا۔ ہاں کیا ہے؟ اس نے ہلکی سی آواز میں آوازاری سے پوچھا۔ تو نے مانگنا ہے یا سونے آئی ہے؟ اچھا رک، بخار کی گولی دیتا ہوں، بخار اتر گیا تو سیٹ ہو جائے گی۔ میں کچھ دور میڈیکل سٹور پہ گیا اور سستی سی گولی لے کر مائی کو کھلا دی۔ کٹوری میں کافی سکے اور 10 10 کے نوٹ جمع ہو چکے تھے۔ میں نے نوٹ گنے، سکے الگ رکھے، دائیں بائیں دیکھا اور مائک کو بھی چیک کیا۔ وہ آنکھیں بند کیے سر ایک طرف ٹکائے بیٹھی تھی۔ میں نے 10 10 کے 3 4 نوٹ اندر کی جیب میں رکھ لیے۔ طرح دن گزر گیا۔ ٹھیکیدار آیا، اسے حساب دیا اور مائی ہاجرہ کی طبیعت کے بارے میں بتایا۔ ہو جائے گی ٹھیک، ہوتا رہتا ہے بخار، ٹھیکیدار نے بیزاری سے کہا اور بیگ سے ایک گولی نکال کر دی۔ اسے کھلا دینا، صحیح ہو جائے گی۔ بس کمائی پر دھیان دے، مجھے پیسہ چاہیے، پیسہ، سمجھا؟ ٹھیکیدار نے میرے کندھے کو زور سے دبایا۔ میں ہاں میں سر ہلا کر رہ گیا۔ میں نے مائی کی گاڑی پکڑی اور جھونپڑی کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے راستے میں مجھے وہی کل والی میڈم گاڑی والی کی جھلک نظر آئی۔ اس کی نظر مائی پہ پڑی اور مجھے دیکھ کر وہ مسکرائی۔ مجھے پسینہ آنے لگا۔ میں نے جلدی سے مائی کی گاڑی کا رخ دوسری طرف موڑ دیا اور تیز قدموں سے چلنے لگا۔ مجھے وہ سب سین یاد آ رہے تھے جو کل دیکھ چکا تھا۔ مجھے یہ بھی شک ہونے لگا تھا کہ مائی ہاجرہ کے ایک دم بخار ہونے، طبیعت خراب ہونے کی وجہ وہ اثرات نہ ہوں جن سے میں آنکھیں چرا رہا تھا۔ انہی سوچوں میں گم مائی ہاجرہ کی جھونپڑی میں پہنچ گیا۔ بابا حسب معمول پھٹی ہوئی چادر اوڑھے پتہ نہیں کس مراقبے میں مصروف تھا۔ میں نے مائی کی طرف دیکھا، وہ اسی طرح نیند کی حالت میں تھی۔ میں نے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو مائی تندور کی طرح تپ رہی تھی۔ کیا گولی کا اثر نہیں ہوا ابھی تک؟ ٹھیکیدار تو کہہ رہا تھا کہ تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کا کیا ہے؟ اس کے سینے میں کون سا دل ہے جو اسے احساس ہوگا؟ پتہ نہیں گھٹیا سی گولی دے دی ہوگی۔ میں مائی کے پاس کھڑا دل ہی دل میں خود سے باتیں کر رہا تھا۔ مائی کو اٹھا کر میں نے آرام سے چارپائی پر لیٹا دیا اور سوچنے لگا، رات سے پہلے یا تو کوئی دوا لے آؤں یا ڈاکٹر کے لے جاؤں، مگر دل کہتا تھا کہ ڈاکٹر کی فیس دینی پڑے گی اور دوا پتہ نہیں کتنے کی ہو۔ کچھ دیر یوں ہی سوچنے کے بعد میں خود ہی دوا لینے چلا گیا۔ سوچا بخار ہی بتانا ہے نا، بتا کر لے آؤں گا۔ جاتے ہوئے بابا سے کہا کہ مائی کا خیال رکھنا، بہت تیز بخار ہے، میں دوا لے کر آتا ہوں۔ بابا نے بھی صرف سر ہلا کر حامی بھر لی۔ کے انداز میں کوئی فکر مندی کے آثار نہیں تھے۔ خیر میں تیزی سے باہر نکلا، کچھ پیسے کٹوری سے نکالے تھے، واپسی پر روٹی سالن بھی لینا تھا۔ تندور سے مائی کو کمزوری بھی ہو گئی تھی۔ میں نے دل میں سوچا، ڈاکٹر سے دوا لانے اور تندور سے روٹی سالن لینے میں کافی دیر ہو گئی، اندھیرا ہو چکا تھا، میں بھی بھوکا تھا۔ تیز قدم اٹھاتے ہوئے میں مائی کی جھونپڑی میں پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران سا ہوا کہ وہاں کی چارپائی کے پاس 2 بندے بیٹھے ہیں، کالی چادر اوڑھے۔ ان کی کمر میری طرف تھی، مائی کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ دونوں چارپائی کے قریب بچھی دری پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا تسبیح پھیر رہا تھا مگر چہرے سے کچھ پریشان سا بھی لگ رہا تھا۔ میں مائی کے پاس دوسری طرف سے آیا اور پنجابی میں پوچھا، کون ہو تسی؟ ان دونوں نے آنکھ اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ بہت ہی عجیب سی شکلیں تھیں، کالی چادر، کالا رنگ، کالے کپڑے اور رات کا اندھیرا، جھونپڑیوں میں لالٹین کی ہلکی روشنی، بہت ہی بھیانک منظر لگ رہا تھا۔ کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کیا کام ہے؟ میں نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ میں اب ان کی شکلیں دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ 2 منٹ کی خاموشی کے بعد ایک بولا، تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں، اگر تم ہمارے لیے کام کرو گے تو تمہیں بہت کچھ ملے گا۔ بھاری سی آواز میں یوں لگا جیسے وہ حکم دے رہا ہو۔ کام کیا ہم فقیر لوگ مانگتے ہیں؟ بس ہمیں مانگنا ہی آتا ہے اور اس کام پر ہمیں ٹھیکیدار نے لگا رکھا ہے، میں نے ڈرتے ڈرتے کہا اور بابا کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا بابا تیزی سے کچھ پڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی گھبراہٹ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کام بھی بتا دیں گے، فی الحال تو ہم تمہارے مہمان ہیں، کیا تم اپنے مہمانوں کی خاطرداری نہیں کرو گے؟ ان میں سے ایک نے بڑی بھیانک مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، مگر ابھی ہمارے پاس کچھ نہیں۔ میں نے اٹک اٹک کر جواب دیا، کیوں نہیں ہے؟ دیکھو تم نے اس جگہ روٹی سالن رکھا ہوا ہے۔ اس نے اسی طرف اشارہ کیا جہاں میں نے آتے ہی سالن روٹی ڈھک کر رکھا تھا۔ مگر اسے کیسے پتا؟ اس کی تو کمر تھی میری طرف۔ پھر
اسے کیسے پتہ چلا میں نے وہاں کیا اور کب رکھا ہے؟ میرے دماغ میں تیزی سے خیالات گھوم رہے تھے۔ کیا سوچ رہا ہے لڑکے؟ مجھے اس کی بھاری آواز نے ایک دم چونکا دیا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا میں نے وہاں سالن روٹی رکھی ہے؟ آپ تو ادھر منہ کر کے بیٹھے تھے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ تو بہت سوال کرتا ہے۔ اب کے دوسرا آدمی بولا، جس کا رنگ پہلے والے سے قدرے صاف تھا اور آواز میں بھی نرمی تھی، کہ یوں کہنا چاہیے عورتوں جیسی آواز تھی۔ میں نے غور سے اسے دیکھا۔ ایک سیکنڈ کے لیے وہ مجھے وہی گاڑی والی میڈم لگی۔ میرے تو اوسان خطا ہو گئے۔ نے بابا کی طرف دیکھا۔ بابا کچھ بول تو بھی، اپنے مہمانوں سے بات چیت کر۔ بابا نے کہا، دے دے، تو جو ہمارے لیے کھانے کے لیے لایا ہے انہیں دے دے، ایسا نہ ہو یہ بھوکے ہمیں کھا جائیں۔ بابا نے یہ بات اتنی ہلکی آواز میں کہی کہ میں ہی سن پایا۔ بابا نے یہ بھی کہا، انہیں جلدی سے یہاں سے نکال دے، مجھے یہ انسان نہیں لگتے ہیں۔ حق اللہ، حق اللہ۔ بابا نے 2 بار اونچی آواز میں حق اللہ کا نعرہ بلند کیا۔ میں جلدی سے اٹھا اور روٹی سالن ان کے آگے رکھ دیا۔ بھوک سے تو ہم تینوں بھی نڈھال تھے، مگر ان 2 آدمیوں سے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اگر کچھ ہو گیا تو میں اکیلا کیا کروں گا؟ مائی ہاجرہ بھی اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، اور بابا کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ اسے تو حق اللہ کے سوا اور کچھ بھی نہیں سوچتا تھا۔ میں اپنی ہی سوچ میں گم تھا کہ دیکھا تو سامنے رکھے برتن پڑے تھے۔ میں نے اور بابا نے آنکھیں پھاڑ کر ان برتنوں کی طرف دیکھا، کیونکہ ان دونوں آدمیوں نے ہاتھ چادر سے باہر بھی نہیں نکالے تھے اور سب کچھ بھی کر دیا۔ وہ کیسے؟ اب تو مجھے واقعی ڈر لگنے لگا تھا۔ کیسے ختم کر لیا کھانا؟ میں نے بامشکل حلق سے آواز نکالی۔ ایک خوفناک کہکا بلند ہوا، ایسے لگا جیسے جھونپڑی گرنے لگی ہے۔ کھانا تو ابھی بھی ہے، یہ دیکھو۔ اس نے نیچے پلیٹ کی طرف دیکھا۔ میں نے بھی فوراً نیچے دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ واقعی پلیٹ میں سالن اور روٹی، بلکہ روٹیاں پڑی تھیں۔ بابا اور میں ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ ہمارا رنگ اب پیلا پڑنے لگا تھا۔ بابا نے ایک دم کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تم لوگ جاؤ، اب جاؤ یہاں سے، میں نے اٹک اٹک کر کہا۔ میری آواز میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ہاں جا رہے ہیں، مگر کیا تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے؟ وہ باریک آواز والا مرد بولا۔ مجھے بار بار اس کی شکل اسی گاڑی والی میڈم سے ملتی لگی تھی۔ میں کیوں جاؤں گا؟ کیوں جاؤں گا میں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی مائی ہاجرہ نے ہلکی آواز میں پانی مانگا۔ میں تیزی سے اٹھا اور گھڑے سے گلاس میں پانی لے آیا، کو سہارا دے کر اٹھایا اور گلاس منہ کو لگایا۔ مائی کی نظر ان دونوں پہ پڑی تو مائی کی آنکھیں ایک دم پوری کھل گئیں۔ یہ کون ہے؟ یہاں کیوں؟ کیا ہوا؟ مائی نے ایک ہی سانس میں پوچھ لیا۔ تمہارے مہمان ہیں مائی، بھاری آواز والے نے کہا۔ تجھے پیسہ چاہیے، ملے گا، بدلے میں ہمیں یہ لڑکا چاہیے، نسوانی آواز والے نے کہا۔ میرا رنگ پیلا پڑ گیا۔ یہ جملہ سن کر مائی کی سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا تھا، البتہ بابا جو کچھ پڑھ رہا تھا وہ میرے اوپر پھونکنے لگا۔ تم کیوں لے جانا چاہتے ہو اسے؟ مائی نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ یہ تو میرا سہارا ہے، مجھ اپاہج کا ایک ہی تو سہارا ہے، جس کی وجہ سے میں 4 پیسے کما لاتی ہوں۔ مائی ہمیں یہ پسند آ گیا ہے، ہم اس سے بہت سے کام لے سکتے ہیں، تمہیں بدلے میں بہت رقم دیں گے۔ بھاری بھرکم آواز پھر گونجی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ ان دونوں کی آنکھیں لال سرخ ہو گئی تھیں، جیسے ان آنکھوں میں خون اترا ہو۔ یہ ہمارا مہمان بن چکا ہے، ہم نے اسے اس کی مجبوری کے تحت اس وقت جانے دیا۔ اس نے پھر آنے کا وعدہ کیا اور نہیں آیا، بلکہ ہمیں دیکھ کر ہی بھاگ گیا۔ اب ہم اسے لینے آئے ہیں۔ وہ بولے جا رہا تھا۔ تو کیا تم وہ میڈم جی کے وہ گاڑی والی؟ میں نے پسینہ صاف کرتے ہوئے اٹک اٹک کر کہا۔ ایک کا بلند ہوا۔ ہاں وہی میڈم۔ اس کے اس جملے کے ساتھ ہی اس باریک آواز والے آدمی کی شکل بدل گئی اور وہی گاڑی والی میڈم سامنے بیٹھی نظر آنے لگی۔ میں، مائی ہاجرہ اور بابا حیرت سے منہ کھلے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تینوں کی حالت غیر ہونے لگی۔ میرے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ چکے تھے، کیونکہ میں ہی ان کا نشانہ تھا۔ اب ہمیں سمجھ آ چکی تھی کہ یہ انسانی مخلوق نہیں، بلکہ ہم جنوں کے شکنجے میں پھنس چکے ہیں۔ بابا نے ایک دم زور سے کہا، حق اللہ، حق اللہ، حق اللہ۔ بابا، اس کے علاوہ
کچھ بھی پڑھ جو ہمیں ان سے بچائے۔ جلدی کر بابا، میں نے بابا کے کان میں آہستہ سے کہا۔ بابا نے پاس رکھے صندوق سے ایک پرانی کتاب نکالی اور دوسری طرف منہ کر کے اس کے صفحات پلٹنے لگا۔ یقیناً وہ کچھ تلاش کر رہا تھا۔ میں نے تھوک نگلتے ہوئے مشکل سے آواز نکالی اور پوچھا، میں تو بہت کمزور سا انسان ہوں، کچھ بھی کرنا نہیں آتا، بس بھیک مانگ لیتا ہوں۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ میرے چپ ہوتے ہی آواز گونجی، اس شام بارش میں تو اپنی اس مائی کو لے کر بارش سے بچنے کے لیے جس درخت کے نیچے بیٹھا تھا، وہاں ہمارے بچے کھیل رہے تھے۔ یہ ایک ٹھوکر سے میرے بچے کو چوٹ لگی، یہ بھی کوئی بات نہیں تھی، انجانے میں ہو گیا، مگر اس کے بعد تو نے ہمارے بچوں کے منہ پر تھوکا تھا، ایک بار نہیں 2-3 بار۔ بچے رو دیے اور ہمیں اپنے بچوں کا رونا گوارا نہیں۔ وہ یہ کہہ کر چپ ہوا تو میرے دماغ میں وہی شام گھومنے لگی کہ کیسے ایک دم بارش ہوئی اور میں مائی کو لے کر اس گھنے درخت کے نیچے چلا گیا تھا۔ ہاں ہاں واقعی وہاں کچھ بدبو سی آ رہی تھی اور میں نے 2-3 بار تھوکا تھا۔ آیا تجھے کچھ یاد؟ بھاری آواز گونجی۔ میں نے آستین سے پسینہ پوچھتے ہوئے کہا، مگر مجھے کیا پتا تھا وہاں تمہارے بچے کھیل رہے ہیں؟ بدبو کی وجہ سے تھوک دیا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کانپتی آواز سے کہا، قصور تو ہے، مگر تمہیں اپنے گھر لے جانے کے بعد ہماری بہن کا دل تم پر آ گیا ہے اور وہ تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہے۔ تمہیں بہت مال ملے گا، بلکہ تمہاری اس مائی کے دن بھی پھر جائیں گے۔ اس نے ہاتھ اوپر کر کے چٹکی بجائی۔ مائی کے سامنے بہت سارے نوٹ چمکنے لگے۔ حیرت اور خوشی سے مائی کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ بابا اس کتاب پر نظریں گاڑے مسلسل کچھ پڑھنے لگا تھا۔ اس نے یہ انہونی ابھی نہیں دیکھی تھی۔ چمکتے نوٹ دیکھ کر میرے منہ میں بھی پانی آنے لگا، لیکن ساتھ ہی اپنی زندگی کی آخری سانسیں لیتی نظر آنے لگی۔ کیا یہ اصلی نوٹ ہے؟ مائی نے خوشی سے پوچھا۔ ہا 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 کہکا بلند ہوا۔ یہ 2 نمبر کام تمہاری دنیا میں ہوتا ہے، ہم جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، جو دیتے ہیں اصلی ہوتا ہے۔ اچانک نوٹ اڑ کر میری جھولی میں آ گرے۔ یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ مائی ہاجرہ کے منہ سے ایک دم سے یہ بات سن کر مجھے شک ہونے لگا کہ مائی کہیں میرا سودا نہ کر دے۔ میری جان اور میری خوشی سے تو بڑھ کر نہیں ہے۔ مائی کیا ہو گیا ہے تجھے؟ میں نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ بابا نے پرانے صندوق سے تھوڑی سی راکھ نکالی اور جلدی سے میرے ارد گرد ڈال دی اور مجھے وہاں سے ہلنے سے منع کر دیا۔ یہ کیا ہے بابا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ تجھے کچھ نہیں ہوگا اگر اس دائرے کے اندر رہا تو، بابا نے آہستہ سے میرے کان میں کہا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا کہ ایک طرح سے اسے یقین دلایا کہ وہ جو کہے گا میں ویسا ہی کروں گا، کیونکہ مجھے اس جن کی جوڑی کے ساتھ نہیں جانا تھا۔ یہ کیا کر رہا ہے بڈھے؟ بھاری بھرکم آواز نے چیخ کر کہا۔ مائی ہاجرہ ڈر کے پیچھے کی طرف بستر پر گری، مگر اس کی نظر پھر بھی چمکتے ہوئے نوٹوں پر تھی۔ چل ہٹا اسے، یہ لڑکا ہم لے کر جائیں گے، تیری یہ بچکانہ حرکتیں ہمیں روک نہیں سکتی۔ اس کالے جن نے ہاتھ بلند کیا، پہلی بار چادر سے اپنا ہاتھ باہر نکالا تھا۔ انتہائی خوفناک سا ہاتھ تھا، بالوں سے بھرا ہوا، لمبے لمبے ناخن کالے سیاہ ہاتھ پر بھیانک لگ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ کا رخ میری طرف تھا، ہتھیلی پر بھی لمبے لمبے کالے بال نمایاں نظر آ رہے تھے۔ اتنے میں میرے ارد گرد زور کی ہوا چلی، مگر صرف میرے ارد گرد، اور کہیں کچھ نہیں ہوا۔ میں بابا کے حصار کے اندر آرام سے بیٹھا رہا، البتہ میرے پاس پڑی چھوٹی سی کرسی اڑ کر جھونپڑی سے باہر جا گری۔ میں سمجھ گیا کہ جن اپنے جادو سے مجھے اپنے پاس بلانا چاہ رہا تھا، مگر بابا کے دم کیے اس راکھ نے مجھے بچا لیا۔ میں جن کے منہ سے ایسی آوازیں آنے لگیں، شاید اسے اپنی اس ناکامی پر حیرت اور غصہ تھا۔ اسے امید بھی نہیں ہوگی کہ اس کا جادو اس لمحے کام نہیں کرے گا، یا پھر اسے اپنی طاقت پر اتنا یقین تھا کہ اب دل ملا رہا تھا۔ کیا تو نرمی سے ہماری بات نہیں مانے گا؟ جن نے کہا۔ میں چاہوں تو 1 سیکنڈ میں یہ سب کچھ اڑا کر کہیں کا کہیں دور پھینک سکتا ہوں، 1 منٹ میں سب کچھ جلا کر بھسم کر سکتا ہوں۔ تجھ سے یا کسی سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ میں وہ سب کر سکتا ہوں جو تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، اس نے گرجدار آواز میں کہا۔ ابھی تمہیں بدلے میں مالا مال کر رہا ہوں، نہ کچھ بھی دوں تو تم میرا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ اس نے بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کیا کیا کہا۔
کہ چھوٹی سی اس جھونپڑی کی ساری چیزیں اڑنے لگیں۔ وہ پھر بولا، میری طاقت کا تمہیں اندازہ بھی نہیں، مگر میں پھر بھی اپنی بہن کی وجہ سے نرمی برت رہا ہوں جو تمہیں راس نہیں آ رہی۔ اس نے پھر میری طرف کچھ اچھالا، لیکن بابا کے مسلسل پڑھائی اور حصار کی وجہ سے مجھ تک اس کی کوئی چیز نہ پہنچ سکی۔ مائی ایک دم بولی، مجھے پیسے دے دو، میں اپنا علاج کروا لوں گی، باقی جو چاہے لے جاؤ۔ کیا کیا مائی، یہ کیا کہہ رہی ہے تو؟ تقریباً چیختے ہوئے پوچھا، میرے بدلے تو رقم لے لے گی؟ میں جو روز تیری اتنی خدمت کرتا ہوں، تیری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہوں، سائے کی طرح تیرے ساتھ رہتا ہوں، تجھے میرا ذرا سا بھی خیال نہیں؟ ان نوٹوں کو دیکھ کر تو میری ساری محبت محنت کو بھول گئی؟ واہ مائی واہ! میں کچھ جذباتی ہو چلا تھا۔ دیکھ، انہی نوٹوں کے لیے تو روز دھکے کھاتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں دوسروں کے آگے، خود کو گرا کے 4 پیسے کماتے ہیں، اور وہ بھی کمبخت ٹھیکیدار لے جاتا ہے۔ انہی نوٹوں نے تو مجھے اپاہج بنایا ہے۔ میں معذور بستر پر پڑی رہتی ہوں صرف ان نوٹوں کی وجہ سے۔ اب جب یہ ہمارے سامنے ہیں، ہماری جھولی میں خود ہی گرنے کو تیار ہیں، تو کہتا ہے کہ مائی لالچ میں آ گئی۔ میں نے دیکھا مائی ہاجرہ کے آنسو ٹپ ٹپ بہہ رہے تھے۔ تو سمجھدار ہے مائی، شاباش، پیسے کی اہمیت کو جانتی ہے، سمجھا اسے، ضد چھوڑ دے ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، یہ دیکھ۔ اس نے ہوا میں ہاتھ لہرایا اور سامنے رکھی لکڑیاں جلنے لگی۔ پھر ایک دم بارش جھونپڑی کے اندر شروع ہو گئی جس سے آگ بجھ گئی۔ میرے ساتھ بیٹھا بابا اپنے دھیان سے کچھ ورد کرتا جا رہا تھا۔ بس کر بابا، ترس آتا ہے تم لوگوں پر، وہ جن بولا۔ میری بہن کا دل اس 6 فٹ کے جوان پر آ گیا ہے، اور میں نے آج تک بہن کی کوئی بات رد نہیں کی اور نہ ہی کر سکتا ہوں، اس لیے یہ تو ہمارے ساتھ ہی جائے گا، بھلے تو چلا کاٹ یا دم درود کر، میں اڑا کے لے جاؤں گا۔ بابا نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ مائی ہاجرہ کبھی مجھے دیکھتی، کبھی نوٹوں کے ڈھیر کو۔ ہم نے واقعی خواب میں بھی اتنے نوٹ نہیں دیکھے تھے۔ مائی، سمجھائی سے، یا میں جلال میں آ جاؤں، اور اگر میں جلال میں آ گیا تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، بے موت مارے جاؤ گے۔ جن پھر چیخا۔ میں نے دیکھا اس کے ساتھ باریک آواز والا جن اب اپنی شکل بدل چکا تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ تو وہی گاڑی والی میڈم ہے جو مجھے اپنے محل میں لے گئی تھی، جہاں سے میں ڈر کر بھاگا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، مگر میری آنکھوں میں اس کے لیے نفرت تھی۔ اس نے مجھے بلایا، بولی، تم اچھے ہو، میرے ساتھ خوش رہو گے، دنیا کی دولت ہوگی تمہارے پاس، اپنے اس مائی بابا کو نوٹوں میں کھلا سکتے ہو، چلو میرے ساتھ۔ اس نے پیار سے میری طرف التجا بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہم برے جن نہیں ہیں، نہ کسی کو بلا وجہ نقصان دیتے ہیں۔ اس نے پھر کہا، یہ کیسا پیار ہے تمہارا؟ تم کہتی ہو کہ ہم برے نہیں، مگر کسی کو اس کی دنیا سے جدا کر دینا، اس کے پیاروں سے جدا کر دینا اچھائی ہے کیا؟ اپنے پیاروں کو تو خوش دیکھنا، خوشحال دیکھنا پیار ہے، نہ کہ اسے اپنی خوشی کے لیے عمر بھر غمگین کر دینا۔ یہ محبت نہیں ہے، محبت تو قربانی مانگتی ہے۔ میں جذبات میں آ کر رونے لگ گیا۔ اسی وقت مائی ہاجرہ کی آواز نے مجھے چونکا دیا، بولی، نہیں چاہیے یہ نوٹ ہمیں، ہم پہلے بھی زندہ تھے ان کے بغیر، اور اگر خدا نے زندگی میں اور سانسیں لکھی ہیں تو ہم ان کے بغیر بھی زندہ رہ لیں گے، پر اس بچے کو نہیں دیں گے۔ تمہیں تمہارے بزرگ جنوں کا واسطہ ہمیں تنگ نہ کرو اور چلے جاؤ۔ مائی بھی رونے لگی۔ اچانک اس میڈم جن نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم برے نہیں، نہ ہی کسی کا برا کرتے ہیں، مجھے تم پسند ہو مگر تم مجھے پسند نہیں کرتے۔ اس رات میرے ساتھ وقت گزار لیتے تو شاید مجھے سمجھ سکتے۔ خیر، تم نے ٹھیک کہا، محبت قربانی مانگتی ہے۔ یہاں ہر طرح کے جن ہیں، مگر اچھے بھی ہیں جو کسی کو نقصان نہیں دیتے۔ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں، تم خوش رہو بس۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ ساتھ والا جن منہ اٹھائے اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور غائب ہو گئے۔ ماحول میں ایک دم ٹھنڈک کا احساس جاگا۔ بابا نے مجھے کھڑے ہو کر گلے لگا لیا اور میں بھاگ کر مائی ہاجرہ کے گلے بھی لگا۔ میں حیران تھا، جس بابا کو ہم نکما بیکار سمجھ رہے تھے، آج وہی سب سے بڑی ڈھال بنا میرے لیے۔ سامنے نوٹوں کی گڈیاں پڑی تھیں اور ہم تینوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک رہے تھے۔
زندگی ایسے بھی امتحان لیتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔